अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है शेर की हैबतनाक बारगाह। इसके मुसन्निफ़ हैं इश्तियाक अली अलवी। उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। बंदूक और राइफ़ल चलाने की मश्क खासी अच्छी नज़र सुधी हुई और हाथ चढ़ा हुआ था। हर रुख और हर रफ्तार से भागते जानवर और उड़ती चिड़िया 90% में मार लेता था। दिन भर हवाई बंदूक और 22 बोर चलती रहती थी। उस ज़माने में हवाई बंदूक के छर्रे 12 आने के 500, 22 बोर के कारतूस 2-2.5 रुपए के 100 और 12 बोर के इंग्लिश कारतूस मामूली किस्म के 9 रुपए सैकड़ा मिल जाते थे। सुबह शाम घर की छतों पर बंदूकें लेकर सब दोस्त थोड़े थोड़े फासले पर खड़े हो जाते और गुजरते कबूतरों, फाख्ताओं और तोतों पर चांदमारी होती। सिलेंडर और चौक नाल के फ़र्क को समझा जाता, बड़े छोटे छर्रों के फैलाव की हदें जांची जाती। इस तरह 150 फायर रोज़ाना हो जाते। ये नहीं था कि हम ऐसे लड़की लड़के ये खेल खेलें, बल्कि हमारे बुजुर्ग भी अपने साथियों के साथी अपने कोठों के सहन में जाकर चांद मारी में शरीक हो जाते। इस तरह शिकारी तरबियत का माहौल और ये सिलसिला चलता रहता। बाबा के शिकार हाजी एजाज अली साहब, हाजी अनवर अली साहब, निज़ाम अली साहब, राशिद इब्ने अली साहब और मज़हर अली साहब हफ्ते में एक बार हिरनों और मुर्गाबियों के शिकार के लिए 10-5 कोस ज़रूर जाया करते। उन्हीं शिकार पार्टियों में मैं और मेरे साथी शिकार की तालीम और तरबियत पाते रहते। शुरू में मैं कारतूस की पेटी और झूला लटका कर बंदूक लेकर शिकारियों के साथ साथ रहता था। रफ्ता रफ्ता निशानेबाजी के गुर और बारीक नुक्ते सीखे। चपड़ासी की तरह शिकारियों के पीछे चलते हुए मुझ पर 12 बरसातें बीत गई। तरबियत और कसरत मश्क ने निशानेबाज तो जल्दी बना दिया, मगर शिकारी बनने में बरसों लग गए। शिकार के ख़तरनाक लम्हात और हैबतनाक मोर्चे आ कर गुजरते रहे और इस माहौल में मुझे घबराने की बजाय खेलना आता गया। फिर इन खेलों में लुत्फ़ आने लगा। मेरे मिजाज में ठहराव पैदा होने लगा और ख़तरनाक लम्हात में जज्बात और निशाने पर काबू होता गया। मगर एक तरह का अपनी बाबत वहम भी परवरिश पाने लगा और शिकारी होने का वहम उस वक्त फूटा जब मैं उसी ज़माने में मज़हर अली साहब के साथ बेसरो सामानी के आलम में रियासत सिंघाई यूपी गया और आदमखोर शेर पर गोली चलाने के लिए ज़िंदगी में पहली बार मचान पर बिठा दिया गया। मज़हर चचा उस ज़माने के मशहूर शिकारी और निशानेबाज माने जाते थे, जिनके ख़ास मरासिम राजा साहब से थे। मज़हर चचा बग़ैर इत्तला, बग़ैर बुलाए और बग़ैर शिकारी साजो सामान के सिर्फ 2 राइफ़ल 360 और 577 लेकर मुझे साथ लिए वहाँ पहुँच गए। उस जंगल में एक शेर आदमखोर हो गया था और राजा साहब ने अपने 5 शिकारी उसको मारने के लिए मुकर्रर कर दिए थे। मगर मज़हर चचा के पहुँच जाने की वजह से उसी दोपहर को एक मचान पर मज़हर चचा के साथ मुझे बैठने और फायर करने का हुक्म दिया गया। 3 बजे दोपहर में हम दोनों मचान पर बैठ गए। एक आदमी की अधखाई लाश हमारे सामने पड़ी थी। उसका पेट फटा था, कूल्हे का गोश्त खाया हुआ था, मुंह से खून बहकर जम चुका था, पेट की आंतें और आलाइश बिखरी पड़ी थी। ये सीन अज खुद हैबत पैदा करने के लिए बहुत था। पत्तों से छुपे हुए मचान की आड़ में एक छोटी चारपाई दरख्त के 2 शाखे में बंधी थी। हमको रात भर उस मचान पर बैठना था, क्योंकि रात के किसी हिस्से में शेर लाश को खाने आ सकता था। मज़हर चचा माहिर शिकारी ज़रूर थे, मगर बड़े सूफियाना मिजाज, फ़लसफ़ियाना दिमाग और इंतहाई इनकिसारी से शिकार खेलने वाले आदमी थे।
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دونوں کو شدید تکلیف اٹھانا پڑی۔ مچان پر بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی۔ جاڑوں کی اندھیری رات نے اپنی چادر پھیلا دی۔ تیز سرد ہوا نے بالکل مفلوج کر دیا۔ ہم دونوں کے پاس سردی سے بچنے کے لیے نہ کوئی چادر، نہ کمبل، نہ بڑا کوٹ، نہ کوئی کنٹوپ اور نہ دستانے۔ بس ایک ہاف کوٹ، سویٹر اور مفلر تھا جس کو لپیٹے سکڑے بیٹھے تھے۔ چھوٹے تھرموس میں صرف 2 پیالی چائے تھی اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ مظہر چچا کے پاس صرف 2 سیل کی ایک ٹارچ تھی۔ جہاں تک میرا سوال تھا، میں تو اناڑی ساتھی تھا اور لکھنؤ سے روانہ ہوتے وقت مجھے بتایا بھی نہیں گیا تھا کہ شکار کھیلنے کتنی دور جانا تھا۔ دراصل میں اسی وہم میں تھا کہ مظہر چچا پختہ کار، تجربے کار اور جہاندیدہ مشہور شکاری ہیں، وہ ضروری ساز و سامان ساتھ لے ہی لیں گے۔ میں خوب جانتا تھا کہ ان کے پاس شکاری ساز و سامان عمدہ قسم کا موجود ہے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ ساز و سامان کا تھیلا روانگی کے وقت لکھنؤ ہی میں رہ گیا تھا۔ جو رات بڑھتی گئی، سردی ناقابل برداشت ہوتی گئی۔ مظہر چچا نے مجھے چند ہدایتیں یہ دیں کہ اندھیرے میں اگلے ہاتھ کی ٹھیک گرفت کے لیے رائفل پر اس جگہ رومال لپیٹ لو۔ مچان کی اونچائی 11 فٹ ہے، آدمی کی لاش 20 قدم ہے۔ ٹارچ لائٹ کمزور ہو گئی، اس لیے دوسرا فائر نہ کرنا اور دوسرا کارتوس نال میں لانے کے لیے ہاتھ روکے رہنا تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ مچان پر مظہر چچا میرے دائنے بیٹھے۔ میری شکاری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ میں باحیثیت شکاری شیر پر فائر کرنے کے لیے بٹھایا گیا تھا۔ اگرچہ اس سے پہلے کئی بار میں شیر کے شکاری کے ساتھ مچان پر بیٹھ چکا تھا، مگر صرف تفریح کے لیے بیٹھا تھا، نہ کہ شکاری کی حیثیت سے۔ مچان پر بیٹھنے سے پہلے مجھے بتا دیا تھا کہ اس دن مجھے بھی شیر پر فائر کرنا ہوگا۔ اس حکم نے میرے انگ انگ میں بے پناہ ہیجان پیدا کر دیا تھا، جس سے عجیب طرح کی بے چینی اور بے تابی کا احساس ابھر آیا تھا۔ اس وقت کے احساسات کا سچا نقشہ اور تھرل کے لمحات کی تفصیل کا خاکہ پیش کر رہا ہوں، جو باعث دلچسپی بھی ہوگا اور سبق آموز بھی۔ یعنی وہ میری بے حجاب آپ بیتی ہے۔ میں آج بھی نہیں سمجھ پاتا کہ خطرناک شکاروں کے اتنے مورچے سر کرنے کے بعد بھی مجھ میں بے خوفی یا بے دھڑک پن ایسا نہیں آ پایا جیسا کہ اکثر قصوں میں لوگ سناتے ہیں کہ ایک شکاری تھے جو شیر کو دیکھتی کڑک کر ڈپٹ دیتے، اور شیر کی حقیقت ان کی نگاہ میں ایک کتے سے زیادہ نہ ہوتی۔ ہو سکتا ہے میں دوسرے شکاریوں کے مقابلے میں کم ہمت ہوں، مگر بڑے بڑے ماہر شکاریوں کو بھی شیر کے مقابلے کی گھڑیوں میں نے ایسا بہادر نہیں پایا۔ وہ اپنے چھپنے کی جگہ سے شیر کو دیکھ کر میدان میں کود پڑیں اور شیر کو ڈپٹ کر پکاریں، یا کوئی ایسی حرکت کر بیٹھیں کہ شیر شکاری کی طرف حملہ آور ہو، یا شکاری اپنے رائفل کی نال شیر کے منہ میں گھسیڑنے کے لیے ہاتھی کے اوپر سے زمین پر کود پڑے، یا اپنے مچان پر سے کوئی غزل گاتا اتر کر شیر کی طرف رائفل تان کر بڑھے۔ افسانوی کہانیوں کو دلچسپ بنانے کے لیے ڈینگے مارنا دلچسپ ضرور لگتا ہے، مگر شکاری کا میدان اس کے لیے نامناسب رہتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ شیر کے مد مقابل ہونے پر مجھے اپنے اوپر خاص قابو پانا پڑتا ہے۔ اس ہیجان پر قابو پاتے پاتے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تک میں نے شیر اور تیندوے کے سوا تمام وہ جانور شکار کر لیے تھے جو عام طور پر جنگلوں اور میدانوں میں پائے جاتے تھے، مثلاً سانبر، چیتل، نیل، ہرن، جنگلی سور وغیرہ۔ جب شکاری کی حیثیت سے مجھ سے مچان پر بیٹھنے کو اور آدم خور شیر پر فائر کرنے کو کہا گیا تو سچ عرض کرتا ہوں کہ میرے جذبات درم برم ہو گئے، دل بیٹھنے لگا۔ مجھے اپنے میں موجود تمام اعتماد ڈھلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں اپنی گھبراہٹ کو چھپانا چاہتا تھا اور گمسم نڈھال مزاج ہو کر اپنے آپ کو پھلانے کے لیے ادھر ادھر دیکھتا اور ٹہلتا، مگر دل اچاٹ ہی رہتا۔ میں سوچتا اگر میرا فائر نشانے پر نہ لگا تو کیا ہوگا۔ میں اندر ہی اندر لرز جاتا۔
رفتہ رفتہ مجھے احساس ہوا کہ جو چیز اس وقت میرے قابو میں تھی وہ یہ تھی کہ خیالات کی اس ہلچل اور کشمکش کے باوجود بھی میرے ہاتھ نہیں کانپ رہے تھے، میرے قدم نہیں ڈگمگائے، نہ آنکھ کان کے احساسات نے لغزش ظاہر کی۔ رائفل پر میری انگلیوں کی گرفت مضبوط اور متوازن تھی۔ اندھیری رات کا آنچل پھیلتے پھیلتے پورے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ خاموشی اور سکوت نے اپنا دامن پھیلا دیا تھا اور ہر آواز کھرا پن نکھر کر سنائی دے رہا تھا۔ رائفل کے گھوڑے چڑھے تھے، ہلکی سی آواز کی تصدیق کے لیے کان لگا کر سننا پڑتا، مگر جذبات کے اتار چڑھاؤ نے شل کر ڈالا اور تھکاوٹ کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ پھر بھی میری صلاحیت اپنے نارمل انداز میں صرف نشانہ لگانے کی طرف مرکوز تھی۔ رات کے 9 بجے ہماری پشت کی طرف سے کسی نرم پنجے والے جانور کی چاپ ملی۔ میرے رونگٹے تھرا اٹھے اور کان گرم ہونے لگے۔ اس آہٹ کی طرف دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا، مگر میں ہلکی سی جنبش یا حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ خفیف سی حرکت کو بھی شیر کی ماہر نگاہ پرکھ لیتی ہے۔ اس لیے آنکھ کے دیدے گھماتے ہوئے دیکھنے کی ناکام کوشش کرتا رہا کہ وہ آواز غائب ہو گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ویسی ہی آہٹ سامنے کی طرف ملی، پھر بھی کچھ دکھائی نہ دیا۔ ہمیں پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ بکیا لاش کو کھانے کے لیے قریب جانے سے پہلے چاروں طرف چکر کاٹ کر فطری احتیاط سے شیر آگے بڑھ رہا ہے۔ گھپ اندھیرے میں ہم آنکھیں گاڑ کر جھانک رہے تھے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ اتنے میں ہوا کے جھونکے تھم گئے اور بڑے بڑے مچھروں نے ہم پر دھاوا بول دیا۔ ہماری بے بسی یہ تھی کہ مچھر اڑانے کے لیے نہ ہم ہاتھ چلا سکتے تھے نہ گردن ہلا سکتے تھے۔ ہاتھوں اور چہرے پر کاٹ کاٹ کر مچھروں نے آگ لگا دی۔ بڑی بے بسی سے صبر کیے، کٹوایا کیے۔ شاید مچھروں کے پیٹ بھر چکے تھے یا ہمارا بدن سن ہو گیا تھا کہ مچھر چلے گئے۔ اتنے میں کوئی چاپ ہمیں اپنے درخت کے نیچے سنائی دی اور ہمارا درخت بھی کچھ ہلا۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ کیا شیر ہمارے مچان کو نشانہ بنا رہا ہے، مگر تمام آہٹ یک بارگی غائب ہو گئی۔ قریب 12 بجے اس لاش کے رخ پر کسی چیز کے گھسیٹے جانے کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اسی کے ساتھ مظہر چچا نے کوہنی سے اشارہ کیا اور اسی گھپ اندھیرے میں نشانہ ملانے کے لیے رائفل کو نال کی طرف سے اٹھا کر بکھرے ستاروں میں سے ایک ستارے پر نشانہ جما لیا اور اسی انداز کو قائم رکھنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں سے ٹھیک جگہ پر رائفل پکڑ لیا اور اسی حساب سے گال اور کندھے سے رائفل کو سہارا دے کر رائفل کی نال کو دھیرے دھیرے اتنا نیچے کیا کہ لاش کی سیدھ میں ہو جائے۔ مظہر چچا نشانہ ملائے تھے۔ شاید مجھے پہلے فائر کرنے میں اس وقت دیر ہوئی۔ مظہر علی نے اپنی 2 سیل کی چھوٹی ٹارچ جلا دی۔ اس وقت شیر لاش کو اپنے منہ میں دبا چکا تھا، مگر اس کے اگلے پیر ابھی بھی جھکے ہی تھے کہ مظہر چچا کا فائر ہوا اور فوراً ہی میرا فائر ہوا۔ شیر نے گرجدار آواز دی اور غائب ہو گیا۔ گرد و غبار نے آنکھوں کے سامنے اوٹ کھڑی کر دی۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ فائر کے فوراً بعد ٹارچ بند کر دی تھی۔ غضبناک آوازوں سے جنگل گونج رہا تھا، پتا پتا کانپ گیا، ہر جاندار دہل گیا اور کافی دیر تک گوشہ گوشہ لرزتا رہا۔ ہم لوگ کان لگا کر شیر کی آہٹ سننے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ نہ ملی۔ ہیبت ناک خاموشی نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہمیں خلش تھی کہ پتہ چلے کہ کیا ہوا، شیر کس قدر زخمی ہوا اور کدھر چلا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ فائر کرتے وقت اور اس کے بعد مجھ پر کوئی اجنبی اثر یا احساس سوار نہیں ہوا تھا۔ یہ بات اصولی تھی کہ ہم کو رات بھر اس جاڑے پالے میں مچان ہی پر رہنا تھا۔ بہرحال گھنٹے بھر تک ہم جنگل کی باتیں سنا کیے اور جنگل بولتا رہا، مگر شیر کی بابت اس نے کوئی خبر نہ دی۔
چپکا، چڑیا اور گھگو اپنی اپنی داستانیں بیان کرتے نہ تھکتے تھے۔ ہمارے تھرموس کی چائے ختم ہو چکی تھی، آگ جلانے کے لیے ماچس بھی پاس نہیں تھی۔ سردی کے مارے ہم جمے جا رہے تھے۔ مظہر چچا کی حالت غیر ہونے لگی۔ ناقابل برداشت سردی نے مظہر چچا کو مجبور کر دیا کہ وہ ایسا قدم اٹھائیں جو خودکشی کے برابر تھا، یعنی اس وقت مچان سے اتر کر وہ 2 میل دور ایک گاؤں جانا چاہتے تھے۔ کافی بحث کے بعد بھی وہ نہ مانے اور مچان سے نیچے ہم دونوں اتر گئے۔ خطرے کا پورا احساس ہم دونوں کو تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ میرے احساسات نارمل تھے۔ ہم دونوں رائفل کو فائرنگ پوزیشن میں کیے، برابر برابر قدم ملائے چلتے چلتے گاؤں پہنچ گئے۔ شاید تھرل کی انتہا یا کلائمیکس ہمارا یہی مقصد تھا۔ شکار میں اتنی زندگی گزارنے کے بعد میں بھی اس پرانے قول کو ماننے پر مجبور ہوں کہ شیر کے شکار میں سارا لطف تھرل اور خطرے کی گھڑیوں میں ہوتا ہے۔ ہمارے پہنچتی گاؤں بھر جاگ اٹھا اور بتایا کہ فائرنگ کی آوازیں انہوں نے سنی۔ ان میں سے ایک بوڑھے دیہاتی نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کہ شیر کو گولیاں کاری لگی ہیں، صبح کو وہ مردہ ملے گا۔ ہم لوگ الاؤ پر تاپنے بیٹھ گئے۔ ایک ایک گلاس دودھ گاؤں والوں نے پلایا اور کسی کے گھر میں رکھی باسی روٹی کے ٹکڑے کھانے کو ملے۔ پھر پیال میں دبک کر سو گئے۔ صبح سویرے اس جگہ پہنچے جہاں فائر کیا تھا۔ گولیوں کا نشان زمین پر نہیں تھا، یعنی شیر کے بدن میں گولیاں پیوست ہوں گی۔ 50 قدم پر شیر کی لاش ملی۔ مظہر چچا کی گولی گردن کے جوڑ پر اور میری شولڈر بلیڈ پر لگی تھی۔ شیر بہت تندرست، جوان اور پچھلی ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔